बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 21 दिसंबर और दिन है मंगल का। व्यूअर्स, हमने एक साल पहले जब अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उन दिनों में डेली मेल का केस मंजर-ए-आम पर आया और पाकिस्तान का मीडिया इस केस की रिपोर्टिंग एक मखसूस अंदाज में कर रहा था, यानी ख़ास एंगल से ख़बरें आप तक पहुंचाई जा रही थी ताकि पाकिस्तान की आवाम के सामने वो मौक़िफ़ रखा जा सके जो एक ख़ास ख़ानदान का है। और वो ख़ानदान क्या था जिन्होंने लंदन में आकर शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हम डेली मेल को अदालत लेकर जाएंगे। और फिर हमने ये देखा सोशल मीडिया, उससे पहले पाकिस्तान का मीडिया, मखसूस मीडिया, दाएँ और बाएँ का मीडिया जो मखसूस किस्म के सवालात करता है, उन्होंने इस ख़बर की नशो-नुमा की, जो हक़ाइक़ थे उनको आप तक पहुँचाया, वो हक़ाइक़ जो कुछ लोग पहुँचाना चाहते थे। इस मौके पर हमने वो हक़ाइक़ आप तक पहुँचाए जो असल में हक़ाइक़ थे। डेली मेल ने किस किस्म की सवालात को उठाया, बरतानिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की गई जिसका क्लेम डेली मेल की तरफ से किया गया, और किस तरह कैश बॉयज़ पाकिस्तान में पैसा वसूल करते, बर्मिंघम की किस मनी एक्सचेंज का जिक्र किया गया, और फिर वो वादा माफ़ गवाह यानी आफ्ताब महमूद जो पाकिस्तान में वादा माफ़ गवाह हैं और लंदन में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को वांटेड हैं, उनके एक जो डायरेक्टर थे जिस मनी एक्सचेंज का जिक्र किया गया, इशफाक साहब, उनका इंटरव्यू मैंने आप तक पहुंचाया और उन्होंने बताया कि किस मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही। ये वो तमाम हक़ाइक़ थे, जो एंगल्स थे, जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक नहीं लेकर आया, यानी एक गुड चंक ऑफ जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक पहुंच ही नहीं सकी। और जो वादा माफ़ गवाह बने पाकिस्तान में आफ्ताब साहब, उनका उसी एक्सचेंज के एक बंदे को बरतानिया में सज़ा भी हुई। आज तक पाकिस्तान के मीडिया ने इसे रिपोर्ट नहीं किया। ये भी हक़ाइक़ हमने आप तक पहुँचाए। अब कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि मैं पहले दिन से आप तक ये चीज़ें लेकर आता रहा। शहबाज शरीफ साहब डेली मेल को अदालत लेकर चले गए और वहाँ पर जब इब्तदाई हियरिंग होती है जिसमें ये फ़ैसला करना था कि जो इल्ज़ामात डेली मेल ने अपने आर्टिकल में लगाए उनकी नोयत और इसकी शिद्दत क्या है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3, यानी आसान ज़ुबान में आपके लिए कि इसकी शिद्दत क्या है, ये संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं या फिर इतने ज़्यादा संगीन नहीं हैं और बचा जा सकता है और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी डिफेंस फाइल करने के लिए। लेकिन अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया और फिर उस फ़ैसले को पाकिस्तान के मीडिया ने एक बार फिर अपने अंदाज में आपके सामने पेश किया और कहा गया कि पहला राउंड शहबाज शरीफ साहब के नाम। और फिर हमने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की, जो ये कहते हुए नज़र आए कि अगर क्योंकि अब अदालत ने फ़ैसला दे दिया है, अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, पाकिस्तान के निज़ाम के कर्ता धर्ता को भी माफ़ी मांगनी चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं इनको ख़त्म किया जाए फिल फौर। और ये वो रिपोर्टिंग थी जो अदालत के जो टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस थी उसके ज़रिए होती रही। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी उसमें मौजूद था और ये कॉन्फ्रेंस में उसकी नोयत का जिक्र किया गया था। कहीं ये नहीं कहा गया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जीत गए हैं, या वाकई फ़ैसला करना था कि आर्टिकल लिखा गया, पढ़ने वाले को पहला जो इम्प्रेशन पड़ता है उन अल्फाज का, उससे क्या इम्प्रेशन पड़ा। और वो इम्प्रेशन ये था कि एक शख्स ने जिस पर इल्ज़ामात लगाए गए वो बहुत ही संगीन नोयत के हैं, इसीलिए तगड़ा किस्म का डिफेंस अब आप में फ़ाइल करना होगा। तो ये हकीकत थी। मुख्तलिफ़ हेयरिंग्स होती हैं, लॉकडाउन बीच में आ गया, आज भी यही कुछ हुआ। 17 दिसंबर को डेली मेल ने डिफेंस फाइल करना था और इससे पहले डेली मेल बार बार अदालत जाता रहा और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बरतानिया में लॉकडाउन, कोविड की सिचुएशन ओवर द ईयर्स रही, हालात मुश्किल थे, लोगों का कम्यूट करना मुश्किल है। और फिर पाकिस्तान काफ़ी अर्से तक, मुझे याद है कि अप्रैल जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आया तो रेड लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर दिया गया। तो उसके बाद मुश्किल था किसी भी शख्स का पाकिस्तान ट्रैवल करना, एविडेंसेस को कलेक्ट करना, और जो लीगल टीम है। अब बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं कि जनाब आपने ख़बर छापी तो एविडेंसेस होंगे तो ख़बर छापी, लेकिन याद रखें जब आपने कोर्ट में चीज़ों को रिप्रेजेंट करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, तो वकला अपनी नज़र से जो हक़ाइक़ हैं उनको देखते हैं, उनकी लीगल वैल्यू को जांचते हैं और फिर उसके बाद फ़ैसला किया जाता है। सप्लीमेंट पेपर्स, जो वादा माफ़ गवाह हैं, जो जितनी भी गवाहियाँ थी, बैंक डिटेल्स थी, जो भी सबूत डेली मेल सामने लेकर आएगी, इन तक रसाई बहुत ज़रूरी थी। और फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें इकट्ठी करना शुरू की और अब मैं आपके सामने ये हक़ाइक़ भी रख देता हूँ कि इसमें मेजर डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। पाकिस्तान का मीडिया से रिपोर्ट ये कर रहा है कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ
ہتک عزت کے دعوے میں مزید وقت مانگ لیا. لائرز آف ANL جو ڈیلی میل کے لائرز ہیں ان کی لیگل ٹیم شواہد اکٹھے کرنے میں ناکام رہی ہے اور انہیں مشکلات کا سامنا ناکام نہیں رہی, مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ پاکستان ریڈ لسٹ میں ہے. اچھا, پھر 14 جنوری 2022 تک ڈیفنس فائل کر دیا جائے گا, یعنی آئندہ سال اگلے مہینے 14 جنوری کو یہ ڈیفنس فائل ہو جائے گا. ڈیلی میل کے لائرز نے یہ بات عدالت میں کہی ہے. اور آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے جو لکھا گیا پاکستان کے میڈیا نے کہ 5 دفعہ ایکسٹینشن دی گئی, لیکن کچھ بھی ثبوت جو ہیں اور شواہد جو ہیں وہ سامنے نہیں لائے گئے. جسٹس سر میتھیو نکلن ہیں جنہوں نے اس سے پہلے ہائیسٹ لیول جو اس کا جو ڈیفیمیشن کا جو لیول ہے یہ ڈکلیئر کیا تھا, اس پہ ان کی ججمنٹ ہے. پھر کیا ہوا کہ عدالت میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ڈیفنس مکمل ہے مگر مزید وقت درکار ہے, اور 17 دسمبر کی ڈیٹ آئی ہے. اس سے پہلے 9 نومبر 2021 کو توسیع مانگی گئی اور پھر 17 دسمبر کی ڈیٹ آئی, اور اس سے پہلے 23 ستمبر کو کہا گیا کہ ANL کے وکلاء کی لانگ سٹینڈنگ کمٹمنٹس ہیں, یعنی وکیل جو اس کیس کو ہینڈل کر رہے تھے ان کی اپنی مصروفیات تھی جس کی وجہ سے دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شواہد اکٹھے کرنے کے حوالے سے. پھر آپ کو میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں. کارٹر رک نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا, اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے پاکستان کے سینیریو میں. کارٹر رک یہ کہتا ہے, کارٹر رک شہباز شریف صاحب کا وکیل ہے, اور کارٹر رک یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنائی جا رہی ہیں ڈیلی میل کی طرف سے. ڈیفنس فائل نہیں کیا جا رہا, 1 تاریخ, دوسری تاریخ, چوتھی تاریخ اور پھر 5ویں تاریخ, اور یہ چھپنا چاہتے ہیں, وقت برباد کیا جا رہا ہے. یہ سوال میرا شہباز شریف صاحب سے بھی ہے. یہاں پر تو تاریخ دے دی گئی اور یقیناً یہ ڈیفنس فائل کر دیا جائے گا, لیکن واٹ اباؤٹ پاکستان؟ آپ نیب کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے, FIA کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے, ہیئرنگ پہ جاتے نہیں ہیں, ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں ٹکٹ لے کر, لیکن نیب کے دفتر, نیب کی جو عدالت ہے وہاں نہیں جاتے اور کہتے ہیں کہ لمبی تاریخ دے دی جائے, کیونکہ آپ عدالت کو فیس نہیں کرنا چاہتے, ثبوت آپ کے پاس موجود نہیں ہے. برطانیہ میں ڈیفنس فائل ہوگا, یہاں پر اس طرح نہیں ہو سکتا. یا تو پھر کیس ختم ہو جائے گا, یا ڈیلی میل اگر کہتے کہ جناب ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیفنس فائل کر دیں گے, تو یاد یہ رکھیے گا وہ لوگ جو اس وقت شنائیاں بجا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ 5 دفعہ کچھ نہیں ہوا, ثبوت موجود نہیں ہے, جس دن ویورز یاد رکھیں آج کی تاریخ کو اور اس جملے کو کہ جس دن ڈیفنس فائل ہو گیا اس کو ثابت کرنا, جھوٹا ثابت کرنا, یہ پھر ذمہ داری ہوگی شہباز شریف کے وکلاء کی, علی عمران کے وکلاء کی, اور پھر اصل میں ان کی دوڑیں لگیں گی, کیونکہ ثبوت جب عدالت میں پیش کر دیے جاتے ہیں تو پھر اس کا دفاع کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ایک بینک سٹیٹمنٹ ہے فار ایگزامپل کہ پیسے اس اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں گئے, پھر آپ کیا کہیں گے کہ جناب یہ فیک ٹرانزیکشن تھی یا فیک بینک سٹیٹمنٹ ہے جو عدالت میں پیش کی گئی ہے, اس کا کیا کیا جائے گا؟ پھر آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ بینک سٹیٹمنٹس جو پیش کی گئی یا پھر وہ ڈاکومنٹس جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے, برطانیہ میں کون انوالو تھا, پاکستان میں کون انوالو تھا, پھر آپ کو بتانا پڑے گا. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تاریخ مانگیں اور پھر کہیں ہمیں مزید وقت چاہیے, کیونکہ ایک دفعہ ڈیفنس فائل ہو گیا تو وہ لوگ جو اس وقت شنائیاں بجا رہے ہیں ان کی شنائیاں جو ہے وہ ماتم میں بدل جائیں گی, یاد رکھیے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات ویورز یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پاکستان کے میڈیا کے اندر اس خبر کے ساتھ مزید پیڈنگ کی گئی. ہم اپنی جو جرنلزم کی اصطلاح ہے اس میں لفظ پیڈنگ استعمال کرتے ہیں, سیاق و سباق, اور پھر اس خبر سے متعلق جتنے بھی اس کے جو مزید جو اس سے ریلیٹڈ خبریں ہوتی ہیں اس کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے. ماضی میں کیا ہوا, اب کیا ہو رہا ہے, اس سے پہلے کیا کہا گیا تھا, یہ سب خبر کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے. ایک مزید اینگل اس کے ساتھ نتھی کیا گیا, وہ اینگل یہ تھا کہ FIA نے پاکستان کے اندر چلان جمع کروا دیا, کیونکہ وہ لوگ سہارے کی تلاش میں ہیں اس ریمارکس کے حوالے سے جو اس سے پہلے جسٹس میتھیو نکلن نے دیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے شہباز شریف کے حوالے سے, اور اگر وہاں پہ سزا بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے لندن کے اندر ثبوت کیا ہیں, اور اس لیے بار بار FIA کا حوالہ دیا جا رہا ہے, کیونکہ شاید انہیں خدشہ ہے کہ شہباز شریف کو اگر پاکستان میں سزا ہوتی ہے, FIA اگر دھر لیتا ہے تو اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہاں پر یہاں کے حقائق کو رکھنا ہوگا. لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے, منی لانڈرنگ یہاں سے پاکستان ہوتی ہے, پاکستان کے ادارے فیصلہ سنائیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان اداروں کا
یا پاکستان کی عدالتوں کا فیصلے کا اطلاق یہاں ہو سکتا ہے، لیکن جو خبر سامنے آئی، جس خبر کو بنیاد بنا کر یہ ساری آرٹیکل لکھا گیا، وہ سزائیں، وہ شواہد جو پاکستان میں موجود تھے، یہاں پہ موجود تھے، اس کا تعلق بہرحال وہاں پر ہے۔ اس وقت جو ریمارکس دیے گئے وہ اس تناظر میں تھے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ جج نے کہا، عدالت نے کہا، معزز عدالت نے، کہ میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دوز ڈیٹیلز، میرے پاس کہیں نہ کہیں یہ جملے لکھے ہوں گے کیونکہ میں اس دن عدالت میں ٹیلی فونک کانفرنس کے ذریعے موجود تھا اور میں سن رہا تھا کہ عدالت نے کیا کہا۔ چونکہ جب آپ ایک آرٹیکل پڑھتے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہو کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ نیچرل فینومینا ہے کہ آپ کا ایک فریم آف ریفرنس ڈیولپ ہو جائے گا اور آپ اس تناظر میں اس چیز کو دیکھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ کی جو آپ کا جو بیک اینڈ نالج ہے اور جس خبر کے تناظر میں آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، حالات کے تناظر میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو ایک آٹومیٹکلی امپریشن آپ کے ذہن میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جج نے کہا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے نہ بتاؤ، کیونکہ میننگ ہیرنگ ہے۔ پہلی دفعہ کوئی بھی شخص اس آرٹیکل کو پڑھے گا تو اس نے کیا اثر لیا آج کی ہیرنگ میں، ہم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، جسے پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کس طرح ایک خاص اینگل جو ہے وہ چلایا گیا۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ 14 جنوری کو ڈیفنس فائل کیا جائے گا، ایسا کہنا ہے ڈیلی میل کے وکلاء کی طرف سے، اور جب یہ فائل ہوگا تو پھر امتحان شروع ہو جائے گا شہباز شریف کا اور علی عمران کا، جو اس وقت وکلاء بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب 1 سال گزر گیا اور ڈیفنس فائل نہیں کیا گیا، پھر ان کی خاموشی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ پھر اصل امتحان۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا شہباز شریف صاحب اگر پاکستان میں دھر لیے جاتے ہیں، گرفتاری ہو جاتی ہے، کیونکہ چلان پیش کر دیا گیا ہے اور حقائق اور دستاویزات جو ہیں وہ عدالت کے سامنے وہ بھی جمع کروا دیے گئے ہیں، تو پھر کارٹر رک نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یا ان لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے جو ان کے کیسز لڑ رہے ہیں، کہ ان کی فیسوں کی ادائیگی کون کرے گا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ برطانیہ میں یاد رکھیے گا جب آپ کیس ہارتے ہیں تب بھی آپ کو ڈیمیجز دینا پڑتے ہیں، اور پھر جو خرچہ آتا ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ کیس پہلے ہی ختم کر دیں اور کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں تب بھی آپ کو دوسری پارٹی کو خرچہ دینا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح براڈ شیٹ میں ہوا۔ کعب مساوی نے کہا کہ ایون فیلڈ کو اٹیچ کیا جائے کیونکہ پاکستان کی ریاست پاکستان نے میرے پیسے دینے ہیں، تو وہ کیس آگے نہیں بڑھا اور درمیان میں سے ہی ختم ہو گیا، یعنی اٹیچمنٹ کی درخواست واپس لے لی گئی، اور پھر جو حسین نواز تھے انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو خرچہ ہوا، ہم نے تو اس کا ڈیفنس تیار کیا، ہم نے تو وکلا کو انگیج کیا، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو پھر عدالت نے وہ پیسے دلوائے کہ ان کا یہ خرچہ دے دیا جائے، جسے پاکستان کے میں لوگوں نے کہا کہ جناب کعب مساوی اور براڈ شیٹ کے خلاف فیصلہ آ گیا، اور ہمیں انہوں نے جرمانوں کی مد میں دیے۔ یاد رکھیں جرمانے میں اور خرچے میں بہت فرق ہوتا ہے، جسے یہی وہ ایک باریک لکیر ہے، گرے ایریاز ہیں جسے پاکستان کا میڈیا ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور شاید یہ کہا جاتا ہے میننگ ہیرنگ میں کہا پہلا راؤنڈ شہباز شریف صاحب جیت گئے، کعب مساوی براڈ شیٹ کے معاملے میں کہا کہ جناب جرمانہ ہو گیا۔ ارے بھائی خدارا ریکارڈ کو درست رہنے دیں، اسٹریٹ رہنے دیں۔ پاکستان نے، ریاست پاکستان میں وہ حکومتیں جو ماضی کی تھی براڈ شیٹ کو استعمال کرتی رہی، اور جب ان کی اپنی حکومتیں آئیں انہوں نے پیسے نہیں دیے، تو انہوں نے خیر پھر پیسے تو کسی نہ کسی سے لینے تھے، چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو چاہے کسی کی بھی ہو، ایک رول موجود ہے۔ اور پھر جن لوگوں کا رول رہا، کائنڈلی جوڈیشل انکوائری جو ہے شیخ عثمان سعید کی، اس کو ضرور پڑھ لیں، کیونکہ بعض لوگوں نے بہت ہی منفی کردار ادا کیا اور ایکسپرٹیز نہیں تھی، ایسے جو ہیں وہ ایگریمنٹس لکھے کہ ایک مردے میں جان ڈال دی گئی۔ یہ بہت سنجیدہ گفتگو ہے، پہلو ہیں جس کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں، اور ایک کھچڑی پکا کر وہ میڈیا جو آپ کے سامنے سارا دن جھوٹ بولتا ہے، ہم سب اس کو جو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہی صحیح ہے۔ ویورز دوسری خبر جو میرے پاس ہے وہ بہت ہی دلچسپ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے۔ میں نے آپ کو جو ہماری پچھلی ویڈیو تھی اس میں کہا تھا کہ آج جب ہماری اگلی ویڈیو آئے گی تو میں امپورٹنٹ خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈیلی میل اوبویسلی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ڈیولپمنٹس ہوں گے، لیکن برطانیہ سے ایک دوسری بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور وہ بورس جانسن کے حوالے سے ہے۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو انہوں نے استعمال کیا ان دنوں میں جب برطانیہ میں لاک ڈاؤن تھا، اور ان پہ الزام یہ ہے کہ آپ دنیا کو تو یہ بھاشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تقریریں کرتے ہوئے، رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کی جا رہی ہے،
تو آپ پر رولز اینڈ ریگولیشنز کیوں اپلائی نہیں ہوتے؟ ایک شخص نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے بالکل ساتھ 11 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے ایک تصویر کھینچی، گارڈین میں وہ چھپتی ہے، اور پھر وہاں سے لوگوں کو ریکگنائز کیا گیا، آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، باہر لاک ڈاؤن ہے اور اندر آپ پارٹی کر رہے ہیں، اور پھر ان کو ریکگنائز کرنے کے بعد پھر ان کو بتایا بھی کیا۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ دلچسپ اس لیے بھی ہیں کہ قانون موجود ہونا اور قانون پر عمل درآمد کرنا یہ بڑا فرق ہے۔ پاکستان کے اندر لوگوں کے خلاف اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات آ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی سیٹوں کو نہیں چھوڑتے۔ یہاں پر رینوویشن بورس جانسن نے کروائی، اس کا بھی حساب دینا پڑا۔ اب باہر لاک ڈاؤن ہے اور آپ اندر پارٹی کر رہے ہیں، وقت کے یعنی اس ملک کے وزیر اعظم کو یہ حساب دینا پڑ رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 13 کے قریب لوگ تھے جن کے ہاتھ میں بوٹلز تھی الکوہل کی، اور وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے بیک لان میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو گارڈین نے جس تصویر کا ذکر بھی کیا، اس میں لوگوں کے نام بھی دیے گئے، جس میں میٹ ہینکاک ہیں، عمران شفیع ہیں، جیس سیلٹن، جیمس سلیک، اور اس کے علاوہ مارٹن رینلڈ، بورس جانسن اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اس وقت، ڈومینک کمنگ اپنے فیونسے کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد جو کلیم آئے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں The sources today claim that the picture of the supposed party was likely captured from one of the staterooms used by Chancellor Rishi and his staffer. لیکن بعد میں بتایا گیا کہ یہ 11 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے کی جو فرسٹ فلور کی بالکنی تھی، وہاں سے یہ تصویر کھینچی گئی۔ اور یہی ٹرو جرنلزم ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں اپنے ارد گرد جو کام غلط ہو رہے ہیں۔ اور جس نے تصویر کھینچی اس نے سوال اٹھایا کہ اگر وقت کا یعنی ملک کا وزیر اعظم حقوق اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کی پاسداری نہیں کرے گا، تو وہ کس طرح باقی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں انہیں فالو کریں۔ ویورز یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ اس خبر کے اندر بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب یہ پارٹی نہیں ہو رہی تھی بلکہ وہاں پر کام کی عرصے ہم بیٹھے تھے۔ بعد میں گارڈین نے پوری 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے نقشے بھی نکال کے رکھ دی اور بتایا کہ ورک سپیس کون سی ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں، پرائیویٹ ایریا کون سا ہے، سٹنگ ایریا کون سا ہے، کس فلور پہ کیا ہوتا ہے، ریزیڈینشیل ایریا کون سا ہے۔ تو رپورٹنگ دا ویورز ایسے ہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ لیکن اس تصویر کا باہر آنا اور اس کے اوپر بات کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور بورس جانسن اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اوبیسلی ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ یعنی گارڈن میں بھائی کیوں بیٹھے تھے، پارٹی کیوں کر رہے تھے، اس کے اوپر اگر وزیر اعظم، کیونکہ یہاں پہ موریلٹیز کی سیاست ہے، لوگ اخلاقیات کی سیاست پہ بلیو کرتے ہیں، ڈرٹی پالیٹکس نہیں ہے کہ پاکستان میں بندے بھی مر جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے۔ اور آج زرداری صاحب تو بڑے ڈٹائی سے کہہ رہے تھے کہ اس کو پہلے نکالو پھر ہمیں حکومت دینا۔ تو ہمارے سیاستدانوں کا اور ان لوگوں کے درمیان ڈفرینس یہ ہے۔ ٹائمنگ کا میں نے لفظ استعمال کیا اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ برطانیہ دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی ایک سیڈ سچویشن ہے برطانیہ کے اندر، کیونکہ جو کیسز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اومنیکرون جو نیا ویریئنٹ آیا ہے، کل کے فگرز اور آج کے فگرز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ آج کچھ ڈفرینس ہمیں نظر آیا، لیکن جو فگرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اوپر جا رہے ہیں۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ ایک تصویر بورس جانسن کی آئی اور بعد میں کہا کہ اگر لاک ڈاؤن کرسمس کے موقع پر لگایا گیا تو لوگ لیٹرز لکھیں گے کہ بورس جانسن فوری طور پہ ریزائن کرے۔ تو مشکل سچویشن ہے، اور ضرور اس کا کمپیریزن کریں برطانیہ کی سیاست تصویر سے لے کر، اور جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اس کے اوپر کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں بورس جانسن کے لیے۔ میں بار بار اس خبر کو میں نے 2-3 دفعہ پڑھا اور میں ہنس یہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ اس سے بہت ہی مختلف ہے۔ دا چیمپئنز آف کرپشن، زرداری صاحب چیمپئنز آف کرپشن، باقی لوگ بھی جن پہ الزامات ہیں، کل کو ہمیں بھی ڈیلی میل کی طرح کہیں نہ لے جائیں، لیکن الزامات ہیں بھائی۔ ان کے فلیٹس آپ کو امریکہ میں ملیں گے، باقی لوگوں کے فلیٹس یہاں پہ موجود ہیں۔ تو دس از دا ڈفرینس۔ قومیں کیسے بنتی ہیں، اس طرح قومیں بنتی ہیں، احتساب سے نہیں ڈریں گی،
بات کا جواب جو ہے وہ ضرور دینا یہ اپنا فرض سمجھتی ہیں، وہ جواب دے بھی رہی ہیں۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور دعا ہم صرف کر سکتے ہیں پاکستان کے حالات اور پاکستان کے جو لیڈرز ہیں ان کے حالات بہتر کرے۔ کمنٹس ضرور بھیجیے گا، آپ کے مجھے بہت سارے کمنٹس ملتے رہتے ہیں۔ لاسٹ میں بھی جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں لوگوں نے بہت نیک تمناؤں کا اظہار کیا، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جس کو بھی آپ یوٹیوب پہ سنتے ہیں، فالو کرتے ہیں، میک شور یہ کر لیجئے گا کہ وہ شخص اپنی فیلڈ کا ماہر ہو۔ اگر کوئی شخص قانون کا ماہر ہے تو آپ بے شک ان کی ویڈیوز دیکھیں، اگر کوئی شخص عدالت کی بیٹ کرتا ہے تو اس کی ویڈیوز دیکھیں، کوئی تجزیہ نگار ہے تو اس کی دیکھیں، لندن کی ویڈیوز کوئی شخص کر رہا ہے تو آپ اس کی انفارمیشن کو دیکھیں، بٹ میک شور یہ کریں کہ اس کی کوئی ریلیونس ہو۔ یہ جو مینا بازار یوٹیوب پہ لوگوں کا لگا ہوا ہے، دس از ڈیمیجنگ فار دس پروفیشن۔ بڑی مشکل سے اس پلیٹ فارم کو بنانے کی کچھ دوست کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا اعتماد رہے۔ انڈیپینڈنٹ کوشش ہے، کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے، ہم جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں۔ وین آئی سے دیٹ اٹ مینس کہ میرے اوپر کوئی سینسرشپ نہیں ہے۔ وہ اینگلس جو اس خبر کے تھے، پاکستان میں ڈیلی میل کے حوالے سے رپورٹنگ ہو رہی، آئی ایم 1000% شیور کہ آپ کو یہ باتیں پاکستان کا میڈیا کسی صورت بھی نہیں بتائے گا۔ ویورز، اسی خیال کے ساتھ اپنے اجازت چاہوں گا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔